नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, शायद आप मुझसे इत्तफाक करें, आज के दिन हिस्ट्री हैज़ बीन मेड। आज तारीख़ ने एक नया चैप्टर रकम किया जब आज अलल सुबह हमने देखा कि अमरीकन वज़ारत दिफ़ा पेंटागन ने मेजर जनरल क्रिस डोनाहू की तस्वीर को नुमाया किया ट्विटर के ऊपर दुनिया भर के मीडिया के सामने। जनरल कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग जनरल ऑफ 82nd एयरबोर्न डिवीज़न, वो आखिरी अमरीकन ऑफिसर थे जो एक C-17 जहाज़ में उस वक्त जो है वो बोर्ड कर रहे हैं, और अगस्त की 30 तारीख को यूं अपनी डेडलाइन से भी एक दिन पहले अमरीकी अफवाज ने अफ़गानिस्तान को, काबुल को फ़ारिग कर दिया। और किसी हद तक हम ना भी चाहें तो हमें मानना पड़ेगा कि अफ़गान तालिबान ने एक ग्रिट, एक सब्सटेंस और एक मेटल का इजहार किया, जो पूरी मगरबी दुनिया ने ज़ोर लगाया कि किसी तरह से 31 अगस्त की तारीख को आगे किया जा सके। अफ़गान तालिबान का एक ही जवाब था, ये मुमकिन नहीं है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, इसके नताइज होंगे। ये जो आज का एक हिस्ट्री का जो चैप्टर है, तारीख का जो चैप्टर है, इसे दुनिया के बड़े बड़े अखबारात ने कैसे अपने मैस्ट के ऊपर, अपने एडिटोरियल के ऊपर प्रेजेंट किया, मैं आपको दिखाता चला जाऊं। न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, इन अफगानिस्तान एन अनसेरेमोनियस एंड एंड अ श्राउडेड बिगिनिंग, यानी एक बहुत ही बगैर इज्जत किस्म का एंड जो है वहाँ पे हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है, US डिपार्ट्स अफगानिस्तान एंडिंग अमेरिकाज लॉन्गेस्ट वॉर। फाइनेंशियल फॉरेन पॉलिसी की हेडलाइन है, लास्ट US ट्रूप्स लीव अफगानिस्तान आफ्टर 20 years ऑफ वॉर। उसके बाद आप CNN की हेडलाइन देखते हैं, अमेरिकाज अफगान वॉर इज ओवर बट द बैटल फॉर बाइडेन्स लेगेसी इज ओनली जस्ट बिगिनिंग। ये एक अजब ड्रामा है कि प्रेसिडेंट बाइडेन को ब्लेम किया जा रहा है। गार्डियन में आप देखते हैं, अफगानिस्तान वेक्स अप टू अ न्यू एरा अंडर तालिबान आफ्टर US विड्रॉल कंप्लीटेड। ये तो एक ओवरव्यू मैंने आपको प्रेजेंट किया, क्या सूरत हाल है। हम गौर इसी चीज़ पे करेंगे कि एक तारीख का नया चैप्टर तो शुरू हुआ है, अब आगे क्या है अफ़गानिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए, इस खित्ते के लिए। मेरे साथ बहुत ही डिस्टिंग्विश पैनल है। पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी, पाकिस्तान के एक्स फॉरेन एम्बेसडर टू वाशिंगटन जनाब एजाज़ अहमद चौधरी साहब मुझे एक वीडियो लिंक के ज़रिए ज्वाइन कर रहे हैं। वेरी वार्म वेलकम टू एक्स फॉरेन सेक्रेटरी। मेरे साथ स्टूडियोज़ में होंगे ताहिर खान, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत अफ़गान अमूर के माहिर हैं, अभी वापस आए हैं कुछ दिन गुजार के अफ़गानिस्तान में, और वहाँ के हालात से हमें आगाह कर सकेंगे ताहिर खान साहब। और मुझे पाकिस्तान के प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट, फॉर्मर GOC कमांडिंग ऑफिसर सवाद जनाब जनरल एजाज अहमान भी ज्वाइन कर सकेंगे एक वीडियो लिंक के ज़रिए। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल माय गेस्ट वंस अगेन। एजाज अहमद चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं आपसे शुरू कर सकूँ इस पूरी सूरत हाल को, क्या आप मुझसे इत्तफाक करते हैं कि आज के दिन तारीख, हिस्ट्री हैज़ बीन मेड, एक नया चैप्टर जो है इस खित्ते की तारीख का, उसका आगाज़ हुआ है? कई हवालों से ये बहुत ही अहम संगे मील है, और इसमें कोई शक नहीं है कि तालिबान ने ये बता दिया एक लिहाज से कि मिलिट्री इक्विपमेंट खाली नहीं होता, बल्कि कौमें जो हैं वो उससे अपनी विल पावर से लड़ती हैं, वरना इनके पास तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका मुकाबला किया जा सकता इतनी बड़ी दुनिया की मिलिट्री मशीन से। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि जिन कौमों ने भी, जहाँ पे भी इस वक्त फॉरेन ऑक्यूपेशन है, वहाँ पे उन कौमों को खुद लीड लेनी होगी, खुद आगे बढ़ना होगा। ये भी एक सबक निकलता है उसमें से। और तीसरा सबसे बड़ा सबक ये निकलता है कि अमेरिका जैसी कौमों को, और अगर दूसरी जो आने वाली सुपर पावर्स, बनने वाली सुपर पावर्स हैं या बिग पावर्स हैं, उनको भी इस बात का इदराक होना चाहिए कि ज़्यादा देर तक किसी भी कौम को दबाया नहीं जा सकता सिर्फ मिलिट्री मसल के ज़रिए। और ये इस्तेसाल का दौर ख़त्म, इन्हें वे ख़त्म हुआ है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा इसी सांस में, जिसमें मैं ये बात आपके साथ कर रहा हूँ, कि हमें बहुत ज़्यादा भी ताली पीटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक चैलेंज अगर ख़त्म हुआ है तो बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है कि किस तरीके से हुकूमत बनानी है, कैसे हुकूमत मनवानी है, कैसे हुकूमत चलानी है। ये सारे मसाइल तालिबान को असल बड़ा चैलेंज अब होगा बनिस्बत पहले के। लेकिन बहरहाल उनको रिजॉइस करने का हक है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा उनके लिए भी दिन है और पूरे खित्ते के लिए भी है। जी, एक बहुत बड़ा दिन है। यहीं रुके मेरे साथ एजाज अहमद चौधरी साहब। मैं इस बात में आगाज़ आगे बढ़ाता हूँ ताहिर खान साहब के साथ, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अभी अफगानिस्तान से वापस आए हैं, अफगान अमूर के माहिर हैं। क्या आपने देखा, क्या आप हमें बताएंगे इस वक्त सेंस क्या है अफगानिस्तान के अंदर, और आज अमरीकी अफवाज के निकल जाने वाला जो मोमेंट है, इसकी अहमियत क्या बन रही है? बहुत शुक्रिया रड़ साहब मुझे
دعوت دینے کی. ایک تو تھوڑا بتاؤں کہ جلال آباد جب ہم گئے تو محسوس کیا کہ تھوڑا سا ایک تلخ ماحول ہے. وہاں ایک واقعہ بھی ہوا تھا. کہاں پہ؟ جلال آباد میں؟ جلال آباد, کیونکہ ہم تو خم سے چلے گئے تھے. ٹھیک ہے. تو جلال آباد میں ایک وہ ماحول جو تھا, کیونکہ کچھ دن پہلے جھنڈے کے اوپر جب ان کا 19 اگست کو یوم آزادی افغانستان کی ہوتی ہے تو وہ جھنڈے پہ ایک واقعہ ہوا. بعد میں طالبان کو محسوس بھی ہوا, کیونکہ جلال آباد میں ہم نے بہت جھنڈے دیکھے, پھر انہوں نے جھنڈے کو ٹچ نہیں کیا تھا. تو یہ افغانستان کا وہ نیا جھنڈا ہے جو اشرف غنی حکومت یا کارزائی حکومت نے بنایا تھا. بس تبدیلیاں ہوتی رہی ہے, لیکن طالبان 19 دفعہ تبدیلی ہوئی ہے. طالبان اپنے جھنڈے پہ زیادہ وہ اصرار نہیں کر رہے اب. مطلب ہے کہ ان کو احساس ہو گیا کہ اس طرح کے اگر ہم ہر چیز بزور کریں گے تو ان کے لیے مشکلات ہوں گے. تو بہرحال کابل جب, لیکن افغان طالبان نے اپنا جو جھنڈا ہے سفید جس کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے, اس کو انہوں نے امپوز نہیں کیا. لیکن وہ جب حکومت سازی ہوگی, اعلان ہوگا کل یا پرسوں, جھنڈا تو بنانا پڑے گا. جھنڈا تو انہوں نے اور پہلے سے, مثلا ہم انفارمیشن منسٹری جب پریس کانفرنس میں گئے تھے زبید مجاہد کی ترجمان کی ان کی, تو وہاں پر بلڈنگ پہ انفارمیشن منسٹری کی جو بلڈنگ ہے تو اس پہ تو جھنڈا طالبان کا تھا. میں نے پوچھا بھی تو اس نے کہا کہ یہ نظام کا حصہ ہوگا, مطلب ہے کہ اس پہ ڈسکشن ہوگی جب حکومت بنے گی. تو بہرحال اس کا انتظار بھی کرنا پڑے گا. کابل میں تھوڑی سی خاموشی تھی. حالانکہ کابل میں ہم تقریباً کوئی 1:30 بجے جب مارکیٹ میں گئے, وہاں جو بہت مشہور بازار ہے, مارکیٹ ہے شہر نو, وہاں پر شاپنگ سینٹر بہت زیادہ ہے, وہاں پر ریسٹورینٹ بہت زیادہ ہیں, تو خاموشی سی تھی. اس میں یہ تھا کہ لوگ گھروں میں تھے, زیادہ لوگ گھروں سے نہیں نکل رہے, اور تاجر ویسے بھی تھوڑے سے ذرا ان چیزوں سے وہ ہوتے ہیں, تشویش ہوتی ہے ان کو. لیکن زندگی آہستہ آہستہ اس پہ آ رہی ہے. کیا خواتین بھی نظر آتی ہیں گھروں سے باہر؟ خواتین بالکل تھی, خواتین, بلکہ ایک میں حیران ہوا. برقعے میں نظر آتی ہیں یا نارمل ہے؟ وہاں پر پہلے سے ڈاکٹر صاحب پہلے سے وہاں جو سکارف ہے نا وہ ہر خاتون پہنتی ہے. سکارف, لیکن سکارف ہی میں نظر آتی ہے. چہرہ کھلا, ہاں چہرہ کھلا, بالکل. ابھی بھی کیا کھلے چہرے کے تھے, بالکل چہرے کھلے تھے. بلکہ مجھے حیرانگی ہوئی یہاں پر سوشل میڈیا پہ ایک آپ نے دیکھا کہ وہ سفید وہ یہ بوتیک شوتیک یہ شاپنگ سینٹر کے اوپر وہ خواتین کے امیجز کو کیا کہتے ہیں, وہ نہیں ہوتا. تو وہ ایک سوشل میڈیا پہ یہاں آ گئی تھی کہ جی وہ لوگ اس کو چہرے, لیکن وہاں ہم نے دیکھا, بالکل ہم نے بہت زیادہ دیکھے دکان شاپنگ سینٹر کے باہر وہ امیجز خواتین کی. یلدا یہ حکیم جو بار بار پوسٹ کرتی ہیں کہ برے حالات ہو گئے ہیں, بی بی سی کی جو کورسپونڈنٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ بندوقیں لے کے کھڑے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ کیا ہے؟ انقلابات جب آئے ہیں نا, کوئی بھی انقلاب اس سے پہلے کوئی بھی ہر جگہ, ایران میں جب انقلاب ہے کتنے لوگوں کو مارا گیا تھا, یہاں تو نہیں مارا. یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا نا. حالانکہ 20 سال لڑے ہیں یہ, اور خود بہت سفر کیا ہے انہوں نے. تو پھر حق تو ان کو تھوڑا سا آپ دیں گے نا اپنے نظام کا. ہر ملک کو حق ہے, ہر اس کو حق ہے اگر وہ کسی ملک میں تو بہرحال. لیکن ان کو اس دفعہ نسبتاً احساس ہے کہ اب اگر ماضی والے وہ لوگوں کے ساتھ سلوک کریں گے تو ان کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. لیکن دنیا ان کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی ہے. آج دنیا ٹھیک نہیں کر رہی ہے. آج ہمارے وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس, جرمن وزیر خارجہ کے ساتھ, آپ ہمارے والے کے دیکھے بیان کو, ہمارے والے کا یہی زور تھا کہ افغانستان کو نہ چھوڑے, ان کو انگیج رکھے, وہاں انسانی بحران آ جائے گا اگر آپ اس کو, اکنامک کولیپس ہو جائے گا. جرمن وزیر خارجہ نے ان چیزوں کا جواب نہیں دیا. اس نے کیا بولا؟ اس نے یہ بولا کہ ہم پاکستان سے رابطے میں ہیں, پاکستان کا شکریہ کہ انہوں نے غیر ملکی کو نکالا, اور افغانستان کے جو پڑوسی ہے ان کو ہم نے 100 ملین یورو امداد دی ہے, 500 ملین پروجیکٹ کو دیے. اس طرف نہیں جا رہا تھا. امریکہ نے تو آج کی اچھا بیان ہے امریکہ کا کہ ہم ملٹری سے اب اس کے سفارتی تعلقات کی, لیکن سفارت خانہ بند ہے, سفارت خانہ شفٹ کر رہے ہیں وہاں پہ, قطر سے وہ چلائیں گے. تو اگر دنیا چھوڑے گی, سمجھ کے آئی اب چین کا اور ڈپلومیٹک ریکگنیشن ہوگی, وہ مشکل ہے, اتنا آسانی نہیں ہوگی. وہ دیکھیں گے کہ طالبان کیا کر رہے ہیں. اب طالبان کی شورا 3 دن ختم ہو گئی, اب لیڈرشپ واپس کابل آ رہی ہے, ممکن ہے کل پرسوں اعلان بھی ہو جائے. کیا اب کوئی حکومت ہے کابل میں؟ اس وقت نہیں ہے, اس وقت نہیں ہے. کنٹرول ہے لیکن حکومت نہیں, پکا کنٹرول, فزیکل کنٹرول ہے لیکن وہ تو بس وہ تو پرانے والا آ گیا کنٹرول, جناب بندوقیں ہر جگہ پہ, تو وہ تو ایک کنٹرول تو اس کو کرنا پڑے گا نا. اچھا, ہمیں کتنی دیر لگے گی کہ حکومت بن سکے؟ کل پرسوں. اور اس میں کون ہوگا؟ اس میں ہاں یہ سوال ہے, لیکن جو میری وہاں ملاقات ہوئی تھی طالبان کے اہم لیڈر سے, بلکہ شورا کے ممبر سے, تو ایک انڈرسٹینڈنگ جو مفاہمت ہے وہ یہ ہے کہ جو شورا کے موجودہ اراکین ہیں یہ ہوں گے وزیر, ٹھیک, لیکن اس میں کچھ ذرا تھوڑے ضعیف بھی ہے 2 تو اس کو ممکن ہے. لیکن چونکہ یہ 26 ہیں شورا کے ممبران اور کچھ اس میں ذرا زیادہ عمر کے ہیں, ممکن ہے کہ وہ نہ ہو. اور اس وقت تقریباً 30 سے زیادہ جو اشرف غنی صاحب کی کابینہ تھی اس کی, تو کچھ لوگ باہر سے بھی. آج دیکھو, آج جو ان کا شورا کا اجلاس 3 دن ہوا ہے, اس میں صرف شورا کے اراکین تصویر جو انہوں نے خود جاری کی ہے, کافی سارے لوگ. ملا برادر کا کیا رول ہوگا؟ ملا برادر کا رول اب جو سامنے آ رہا ہے اس شورا کے اجلاس کے بعد,
تو اب ممکن ہے کہ ان کا رول بڑا ہو، کیونکہ وہ کابل جو طالبان نے خود پوسٹ کی ہے کہ وہ کابل کی طرف آ رہے ہیں. تو وہ شورا کو پہلے ہیڈ ہم کر نے جو سکتے ہیں. وہاں سنا تھا کہ ممکن ہے کہ زیادہ رول سراج الدین حقانی کا ہوگا، کیونکہ جو شورا کے اجلاس کابل میں 21 اگست کو ہوا تھا تو اس میں دونوں نے چیئر کیا تھا، ملا یعقوب نے اور سراج الدین حقانی نے. تو اس وقت ہمیں بتایا گیا کہ شاید یہ جو رئیس الوزراء ہوں گے، شورا کی جو ان کی وزارت جو کیبنٹ جو بنے گی، تو ان کے جس طرح کے وہ 1996 سے 2001 تک ان کی حکومت تھی، تو ان کی ایک شورا ہو، دو تھی، ملا عمر کے اس میں شورا تھی ایک، اور ایک یہ ہیبت اخونزادہ. ہاں وہ تو بظاہر بات انہوں نے اجلاس کی صدارت کی ہے، تو وہ تو ایک میرے خیال میں ان کے ایک سپریم لیڈر ہوں گے. ذرا جان صاحب کچھ پہلے، جان صاحب یہ آپ نے بہت ہی پیشنس کے ساتھ ہی آپ نے پوری ڈسکرپشن سنی اور آپ نے اعزاز احمد چودھری صاحب کے خدشات بھی سنے. آپ کے ذہن میں کیا خدشات ہیں، کیا آپ کے ذہن میں سوال ہیں اور کیا کامنٹ؟ تھینک یو ویری مچ. مجھ سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ایک نیا چیپٹر، ایک نئی تاریخ رقم ہوئی ہے، اس میں 5 باتیں مختصراً کہنا چاہتا ہوں کہ نئی تاریخ. پہلی بات یہ ہے کہ ایک تیسری سپر پاور آج رسوائی کے ساتھ افغانستان سے نکل گئی، تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا. دوسری حقیقت یہ ہے کہ فیک نیریٹیوز کے ساتھ جنگیں نہیں جیتی جا سکتی. پوری افغان قوم کو دہشت گرد قرار دے کر ان کے اوپر چڑھائی کی گئی اور ان کو 20 برس سپریس کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بالآخر نیشنل ریزالو اور گریٹ نے پریویل کیا، اور دنیا کو یہ ماننا پڑے گا کہ افغان قوم دہشت گرد نہیں ہے. تیسری بات کہ ہارڈ پار کا زمانہ گزر گیا ہے. سافٹ پار سے قوموں کے دل جیتے جا سکتے ہیں، ہارڈ پار سے اب نیریٹو نہیں بلڈ ہوں گے، قوموں کی تقدیر نہیں بدلے گی. ہارڈ پار کا زمانہ گزر گیا. چوتھی بات جو اور بھی بہت اہم ہے کہ جغرافیائی حقائق کے خلاف اوورسیز ایڈونچرز کامیاب نہیں ہوتے. آپ ایک اکراس ہورائزن آ جائیں اور جغرافیائی حقائق کو نظر انداز کر کے اگر آپ ملٹری سولوشن نافذ کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوگا. کیونکہ آپ دیکھیں اس میں جو 6 نیبرنگ کنٹریز تھی افغانستان کی، ان 6 کی منشا کے خلاف امریکہ نے یہاں بیٹھ کر ایک اپنا سلوشن نافذ کرنے کی کوشش کی اور وہ ناکام ہو گیا. اور 5واں سبق ملٹری ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ تاریخ سے مت جنگ لڑیں، تاریخ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایڈونچرز کریں. اگر انہوں نے افغان کے کلچر، ٹریڈیشن اور ان کی تاریخ کو پڑھا ہوتا تو اتنا بڑا مس ایڈونچر امریکہ کبھی نہ کرتا، کیونکہ افغانستان اور افغان بحیثیت قوم 9/11 کے مجرم نہیں تھے. اور آج دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ فیک نیریٹو ڈیفیٹ ہو گئے. اب آتا ہوں جو سوال آپ نے کیا کہ خدشات کیا ہیں. ایک تو بڑا امورل ریٹریٹ کیا امریکہ نے کہ جانے سے پہلے تمام تر جو انفراسٹرکچر یا جو ہارڈ ویئر تھا اس کو وہ بیٹل وردی ناکارہ بنا کر گئے، اور کابل ایئرپورٹ کا کمیونیکیشن سسٹم تک وہ ناکارہ بنا کے گئے، اور آج کابل کا ایئرپورٹ قابل استعمال نہیں ہے. اور سب سے بڑا جو ان کا ایک، لیکن ہم نے تو سنا ہے کہ سر 82-85 ہزار ہم بھی آرمورڈ پرسنل کیریئرز چھوڑ گئے ہیں. اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کریں. جو مجھے کسی نے کہا بزنس مین نے کہ 80,000 سے 80,000 سے زیادہ وہیکلز جو ہیں آرمورڈ پرسنل کیریئر ہمبی ٹائپ وہ چھوڑ گئے ہیں. 5 پتہ نہیں ہیلی کاپٹر جو ہیں اس کے بلیک ہاکس، اس طرح یہ صحیح نہیں ہے. بلیک ہاکس اور شنوکس وہ چھوڑ کر گئے ہیں، لیکن موسٹ لائکلی انہیں بیٹل وردینس نہیں چھوڑا، اور ان کے اندر سے جو سینسٹیو آلات تھے وہ انہوں نے اتار لیے ہیں، اور افغان ایز اے نیشن اور ایز اے آرمڈ فورسز ان کو استعمال میں نہیں لا سکیں گے جب تک امریکہ ان کی معاونت نہیں کرے گا. دس از وٹ آئی ہیو لرنڈ. میں بھی زمینی حقائق شاید اس کے خلاف ہوں، کیونکہ میں نے وہاں پہ یقیناً جو میری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں. دوسری بات جو زیادہ امورل ہے کہ 9.2 بلین کے ایسٹس فریز کیے، IMF سے امداد رکوا دی، ورلڈ بینک سے امداد رکوا دی،
اور $4.6 بلین جو 2023 تک دینا تھا افغانوں کو، اس سے بھی وہ یکسر منحرف ہو گئے. ایک بینک کرپٹ حکومت یا ایک بینک کرپٹ تنظیم کو چھوڑ کر اگر آپ اس ملک کے وسائل فریز کر لیں گے اور پھر ان پر امن کی ڈیمانڈ نافذ کریں گے تو یہ ایک اور نئے چیپٹر کی ابتدا ہے جو کہ ایک غلط سٹیپ ہے، سٹیپ ان دا رانگ ڈائریکشن، اور اسی کے اندر بیج بوئے گئے ہیں. کوئکلی ذرا اعزاز احمد چودھری صاحب کو کامنٹ لینے دیجئے بریک سے پہلے. اعزاز احمد چودھری صاحب، اگر ایک سنگل نقطے میں آپ سے پوچھا جائے کہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، 1 منٹ میں کیا کہیں گے آپ؟ حکومت بنانا، منوانا اور چلانا، یہ تینوں ہی ایک ہی پہلو کے ہیں، مختلف رخ ہیں. بنانا، منوانا اور چلانا، یہ اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے طالبان کے لیے، کیونکہ میں جنرل صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، امریکہ اور مغرب یہ بالکل ان کو مدد نہیں کریں گے، کسی صورت نہیں کریں گے. ایک ہزیمت تھی صحیح، اور صرف امریکہ سے اتنی مدد ہوگی کہ وہ یہ کہیں گے کہ بھائی آپ اگر آئیسس کے اور دوسرے ٹیررسٹ کے خلاف لڑتے ہیں، ویسٹ کے خلاف جو ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف لڑتے ہیں، تو ہم آپ کو تھوڑی پذیرائی کریں گے. پر میں وہ منظر نہیں دیکھ رہا. آج صبح بھی جنرل صاحب اور میں ایک اس پہ پروگرام میں اکٹھے تھے، تو وہاں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ یہ اب کردار ویسٹ نہیں کرے گا، یہ خطے کو کرنا پڑے گا. یعنی افغان لیڈ اینڈ افغان اونڈ تو تھا ہی، اب ریجن لیڈ اینڈ ریجن اونڈ بھی کرنا پڑے گا. ادروائز یہ تینوں چیزیں، حکومت بنانا، حکومت منوانا اور حکومت چلانا، تینوں اب ایک بہت بڑا چیلنج کے طور پر طالبان کے سامنے ابھریں گے. جی اچھا، میں بریک لے لوں. ناظرین، میرے ساتھ ہیں اعزاز احمد چودھری صاحب بھی، طاہر خان صاحب بھی، جنرل اعجاز ایوان بھی. دو بہت ہی مشکل اور بہت ہی چپتے ہوئے سوال. ایک تو آئیسس جو ہے یہ بنی کیسے اور یہ وارد کیسے ہو گئی اس خطے میں، افغانستان میں، اس پہ بھی بڑے مشکل قسم کے سوالات جو ہیں وہ ذہن میں اٹھتے ہیں. اور پھر یہ کہ آگے جو ہے وہ آئیسس کے ساتھ کیسے یعنی مقابلہ ہوگا، وہ بھی ایک دوسرا سوال ہے. دونوں چیزوں پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین، وقفے سے پہلے میں نے 2 سوال اٹھائے، ان کو میں دہراتا ہوں، بلکہ اس میں ایک چیز اور ایڈ کر دیتا ہوں. ایک تو پہلا جو سوال میرے ذہن میں ہمیشہ ہی پیدا ہوا اور بہت سے آپ سب کے ذہنوں میں پیدا ہوا کہ یہ داعش پیدا کیسے ہوئی دنیا میں، یہ ابو بکر بغدادی اینڈ آل دیٹ، اور پھر یہ کس طرح کے جہازوں میں بیٹھ کے سو کالڈ داعش ایئر لائن کے ذریعے یہ افغانستان میں کیسے آمد ہوئی، جہاں پہ کہ نیٹو کنٹرولڈ ایئر اسپیس. یہ سوال جو ہے اس وقت 2017 کے اکتوبر میں خود حامد کارزائی نے، ایکس افغان پریزیڈنٹ نے بھی یہ سوال اٹھایا کہ امریکی ان مارکڈ ہیلی کاپٹر جو ہیں وہ داعش کے لوگوں کو ٹرانسپورٹ کرتے ہوئے، ایسی اطلاعات آ رہی ہیں. اور ابھی اسی ہفتے ہندوستان کے افغان امور کے جو ایکسپرٹ ہیں ایمبیسڈر بھدرا کمار، انہوں نے بھی یہی سوال اٹھایا کہ نیٹو کنٹرولڈ ایئر اسپیس میں کس طرح سے داعش جو ہے پہنچ گئی. یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اس کے بارے میں کیا ہمیں مطلب سمجھ آتا ہے؟ کوئی سمجھ نہیں آتا. مطلب نیٹو کنٹرولڈ ایئر اسپیس ہے، سیریا سے ایک چیز شروع ہوتی ہے، اوریجن ان کی مڈل ایسٹرن پالیٹکس میں ہے، وہاں کے جھگڑے میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے، اسلامک اسٹیٹ ان سیریا ان عراق، اور وہ لینڈ کر جاتی ہے ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ جگہ میں اسلام کے کنیکشن بنا کے. یہ کیا ہے؟ بالکل نا ڈاکٹر صاحب، یہ جو یہاں داعش پیدا ہوئی ہے نا، چلو اس کے بارے میں تو کافی سارے لکھا گیا ہے، سیریا اور عراق، لیکن ہم اسی پہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ ہمارا یہاں پہنچے کیسے وہاں سے؟ ہاں مطلب ہے کہ ہاں وہ لوگ کم آئے. مجھے سہیل شاہین صاحب نے جو طالبان کے افغان طالبان کے ترجمان سہیل شاہین صاحب جو ہیں، انہوں نے دوحہ سے مجھے جوائن کیا. سہیل شاہین صاحب السلام علیکم. آپ کو سب سے پہلے بہت مبارک ہو. آج تاریخ کا ایک نیا باب جو ہے، ایک نیا چیپٹر جو ہے، a new chapter has unfolded in history of this region. Congratulations for that. Thank you so much. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واقعی یہ آزادی کے دن ہے، خوشی کے دن ہے افغانستان کے عوام کے لیے اور سب مسلمانوں کے لیے ہے. میرے خیال میں یہ سب ریجن کے لیے. سہیل شاہین صاحب، آپ کے ہمارے ساتھ اس پروگرام میں پاکستان کے ایکس فارن سیکرٹری جناب اعزاز چودھری صاحب بھی ہیں. وقفے سے پہلے انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا چیلنج آپ کی حکومت کے لیے، افغان طالبان حکومت کے لیے ہوگا کہ حکومت بنانی کیسے ہے، اس کو منوانا کیسے ہے، اس کی ریکگنیشن دنیا سے کیسے لینی ہے، اور اس کو چلانا کیسے ہے، روپیہ پیسہ کہاں سے آئے گا. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ ہمیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد. جی چیلنجز تو ہے، یہ حقیقت ہے
لیکن 20 سال پہلے بھی ہمارے سامنے چیلنجز تھے جب ہمارے ملک پر خارجی قبضہ ہو گیا. وہ چیلنجز اس سے زیادہ تھے. کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ایک سپر پاور اور الائنس اور اس کے ساتھ 52 کنٹریز کے خلاف ہم کامیاب ہو سکے. لیکن اللہ تعالیٰ کے نصرت سے اور افغان عوام کے سپورٹ سے، حمایت سے ہم اس پہ کامیاب ہو گئے الحمدللہ. تو کوشش کریں گے اور ہمارا امید ہے کہ اس چیلنجز پر بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں پر ڈپینڈ کریں، اپنے بزنس مین پر، اپنے نیچرل ریسورسز پر تو ڈپینڈ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے خیال میں نیبرنگ کنٹریز کا، ریجنل کنٹریز کا اس کے مفاد میں ہے کہ ایک باثبات افغانستان ہو، پیسفل افغانستان ہو، تاکہ یہ برج بن جائے کنیکٹیویٹی کا اور اس کے نتیجے میں ایک اکانومک اپارچونیٹیز وجود میں آ جائے جو سب کے مفاد میں ہے. جو اسٹیبلٹی ہے وہ بھی سب کے مفاد میں ہے. اگر اکانومک پراسپیرٹی وجود میں آتی ہے وہ بھی سب کے مفاد میں. تو فلہذا تو سب کو ہونا چاہیے اور کرنا چاہیے کہ اس میں کنٹریبیوٹ کرے. اور جب وہ کنٹریبیوٹ کرے انشاءاللہ یہ سب مشکلات حل ہو جائیں گے. سہیل شاہین صاحب، یہ تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جس طرح سے آپ نے مقابلہ کیا اتنی بڑی سپر پاور کا. میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں طاہر خان صاحب بھی ہیں جو ابھی واپس آئے ہیں کابل سے، جن سے آپ واقف بھی ہوں گے. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اگلے 3-4 دن میں آپ کی ایک حکومت جو ہے وہ بن جائے گی کابل میں. کیا ایسا ہی ہے؟ آپ توقع کر رہے ہیں کہ 3-4 دن میں ایک حکومت بن جائے گی؟ جی بالکل، ہم توقع کر رہے ہیں. وہ مشاورت جو تھے، مشاورت کر رہے تھے ہمارے قیادت، وہ مکمل ہو چکے ہیں مشاورت. تو ابھی توقع ہے کہ بہت جلدی وہ نئی حکومت کا اعلان کیا جائے. اس حکومت پہ طالبان کے علاوہ بھی کوئی افغان شخصیات ہوں گی؟ پالیسی اور فریم ورک تو یہی ہے، وہ دوسرا ڈیٹیلز اعلان میں سامنے آ جائے گا. کوئی خواتین بھی آپ کی حکومت میں توقع کی جاتی ہے؟ خواتین تو سب جو منسٹری میں کام کرتے تھے، جیسا منسٹری آف ہائر ایجوکیشن، انہوں نے اعلان کیا کہ سب آ جائے اپنی جابس کو جوائن کرے. منسٹری آف پبلک ہیلتھ میں انہوں نے بھی اعلان کیا ہے. ایسا رفتہ رفتہ سارے منسٹری اعلان کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی پریکٹیکلی جوائن کر رہے ہیں. اچھا، ایک بس آخری سوال یہ بتا دیجئے کہ آپ نے کہا کہ خطے کے ممالک کو آپ کی مدد کرنی چاہیے، یقینی طور پہ کرنی چاہیے. کیا کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کہ کوئی فنڈ قائم کیا جائے پاکستان کی طرف سے، چین کی طرف سے، رشیا کی طرف سے، ایران کی طرف سے، تاکہ یہ مرحلہ طے ہو سکے؟ میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس ڈونرز کنٹریز کا اس کو کنوین کیا جائے جیسا پہلے ہوتا تھا، کیونکہ یہ ضرورت ہے افغانستان کے ریکنسٹرکشن کے لیے. جب اب ہم کنیکٹڈ ہے اکانومیکلی ایک دوسرے ممالک سے، اگر ایسا نہیں کہ اگر افغانستان میں ایسا حالات خراب ہو تو وہ دوسرے ممالک کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن افغانستان میں حالات اچھے ہو، پراسپرس ہو، کنیکٹڈ ہو سینٹرل ایشیا سے اور ساؤتھ ایشیا سے، ایسا تو یہ سب کے لیے اچھا ہے، سب کی اکانومی کے لیے اچھا ہے. تو میرے خیال میں یہ ضروری ہے کہ سب اس میں آواز کو اٹھائے اس کے لیے کہ ایک کانفرنس ہو اور اس کے نتیجے میں افغانستان کے ایک مشکلات کو حل کرنے کے لیے ڈونرز کنٹری اپنی کنٹریبیوشن کرے. ہمارا میڈیا بتا رہا ہے کہ آج آپ سے ہندوستانی ڈیلیگیشن کی بھی ملاقات ہوئی ہے دوحہ میں، اس میں کیا سامنے آیا؟ جی یہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ بالکل نہ پولیٹیکل آفس میں ایسا کچھ دوسرے جرنالسٹ نے بھی مجھ سے پوچھا، لیکن میرے علم میں نہیں ہے.
کہ ایسا کچھ ہو گیا ہو، اور میں اس بارے میں چیک بھی کر رہا ہوں، لیکن کوئی ایسا ڈیٹیلز مجھے نہیں ملا ہے۔ سہیل شاہین صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، آپ اس وقت بہت مصروف ہیں۔ سہیل شاہین افغان طالبان کے ترجمان دوحہ سے ہمارے سے بات کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے، یا ہندوستانی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ انڈین ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے دوحہ میں افغان طالبان کے ساتھ، وہ اسے کنفرم نہیں کر سکتے، اس کے بارے میں ان تک کوئی ڈائریکٹ انفارمیشن جو ہے وہ نہیں پہنچی ہے۔ وہ توقع کرتے ہیں کہ حکومت جو ہے اگلے 3-4 دن میں ایک حکومت بن جائے گی جس میں نان طالبان لیڈرشپ جو ہے وہ بھی موجود ہو سکتی ہے۔ طاہر خان صاحب، یور کوئک کامنٹ آن جو سہیل شاہین صاحب نے کہا، کون سی والی بات؟ جو یہ حکومت بھی بن جائے گی؟ حکومت تو میں نے خود آپ سے کہہ دیا جی کہ ہفتے سے پیر تک شورا کا اجلاس تھا کندہار میں، اور اس میں شورا کے علاوہ جو طالبان کے جو بڑے مذہبی ٹائپ کے لوگ ہیں وہ بھی موجود تھے، جو ان کے قریبی وہ موجود تھے، اور وہ ختم ہو، اور اس میں یہ قانون سازی جو ہے، معاف کیجیے گا، حکومت سازی، یہ ان کا بنیادی اور اہم موضوع تھا۔ تو میرے خیال میں اب وہ لوگ قابل آ گئے ہیں۔ پہلے یہ پلان تھا کہ اعلان کندہار میں ہوگا، انہوں نے یہ کہا کہ اس میں نان طالبان بھی ہوں گے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ نہیں، وہ تو حکومت کی بات ہے نا، حکومت کی بات ہے، لیکن وہ لوگ ہو سکتے ہیں شروع میں جس میں ان کے ہمدرد ہو سکتے ہیں، مگر ڈاکٹر عبداللہ حکمتیار وغیرہ نہیں، یا حامد کرزئی نہیں ہو سکتے، نہیں بالکل نہیں ہو سکتے۔ ویسے حامد کرزئی کا کوئی رول ہوگا؟ نہیں، کسی کا کوئی رول نہیں ہوگا، اور آپ میرا جو اگر آپ اس کو آج جانے دیں تو وہ چلے جائیں گے۔ اچھا، بلکہ نہیں تو ان کو کسی نے زبردستی روکا ہے؟ بس زبردستی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ اب جو ان کی حالت ہے، یہ ان کی خواہشات کے وہ ہے، وہ نہیں ہے۔ اتنے لوگ جہاں نکلے جہازوں میں بیٹھ کے وہ بھی نکل جاتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں وہ تو طالبان جری چلے گئے کہ مشکل ہے نا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو ملاقات طالبان کی ان سے ہوئی ہے، اور یہ جب قطری انوائے آیا تھا، ابھی قطر کا جو اسپیشل انوائے ہے افغانستان کو جو ڈیل کرتا ہے، کہتانی صاحب جب ابھی کابل میں تھے تو وہاں پر میں ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، تو ڈاکٹر عبداللہ نے ان کو کہا تھا کہ ہمارے سے جو طالبان بات کر رہے ہیں یا جو بھی ہونے والا، یہ قطر شفٹ کر دیں، ہم قطر جانا چاہتے ہیں، یہاں نہیں بات کرتے مزید طالبان سے۔ تو وہ نہیں ہوئے، مطلب وہ جانا چاہتے ہیں اب وہاں سے نا، کیونکہ تھوڑا سا وہاں مایوسی ہے ابھی۔ اچھا جلد صاحب، اس سے پہلے کہ ہم بریک پہ جائیں، ترکی اور قطر کی بات ہو رہی ہے کہ دونوں جو ہیں وہ ایئرپورٹ کو مینیج کریں گے۔ آپ کو ترکی اور قطر کا کیا رول نظر آ رہا ہے اس نئے سیٹ اپ میں؟ دیکھیے جی، قطر کا رول اس لیے بھی اہم ہے کہ انہوں نے تمام تر ڈائیلاگ پروسیس میں جو طالبان کا وہاں پہ ایک ہیڈ کوارٹر قائم کیا تھا، اور ان کے آفیسز دیے تھے جہاں پہ سارا یہ پیس کا پروسیس چلا، جو ڈائیلاگ چلا، اور پھر ایک معاہدے کی شکل میں سامنے آیا۔ تو اس اعتبار سے قطر کا معاشی اعتبار سے بھی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی کے اعتبار سے بھی ایک انتہائی اہم رول ہے۔ ٹرکی بھی یقیناً اگرچہ ان کی لیننگ دوستم کی طرف ہے اور نردرن الائنس کی طرف ہے، لیکن ٹرکی بھی ایک رول پلے کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس سے زیادہ اہم اور ڈیسائسو رول، جس طرح ابھی شاہین صاحب بتا رہے تھے، خود طالبان کا ہے، جنہوں نے 20 برس ریزسٹ کیا ہے آکیوپیشن فورسز کو، اور دوسرا اہم رول ریجنل کنٹریز کا، کیونکہ آج آپ نے دیکھا ہوگا شاہین صاحب کی گفتگو ایک اسٹریٹجک لیول کی تھی۔ انہوں نے کنیکٹیوٹی کی بات کی، معاشی انٹر ڈیپینڈنس کی بھی بات کی، اور ریجنل کنٹریز کے اس رول کی بھی بات کی کہ ہمارا امن بھی سانجھا ہے، ہماری معیشت وہ بھی انٹر ڈیپینڈنٹ ہے، اور ریجنل کنٹریز کا رول بھی انتہائی اہم ہے، کیونکہ افغانستان سے یہ سب چیزیں آگے چلیں گی۔ تو اگر وہ کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں اور انٹر ڈیپینڈنس کی بات کر رہے ہیں اور سارے پروسیس کو امن سے مشروط کر رہے ہیں، تو آئی تھنک مجھے بڑا حوصلہ افزا لگی ہے ان کی بات چیت، اینڈ میں سمجھتا ہوں کہ بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی۔ اعزاز احمد چودھری صاحب، یو دی ایکس فارن سیکرٹری، آپ ایک امپورٹنٹ تھنک ٹینک کو ہیڈ کرتے ہیں، اس کو ہیڈ کرتے ہیں، آپ واشنگٹن میں پاکستان کے ایمبیسڈر رہے ہیں، آپ اسلام آباد کے ون آف دا موسٹ اویئر سٹیزنز میں ہیں جن کو پتا ہو، کیا کوئی ایسا فنڈ ریجنل بنتے آپ کو نظر آ رہا ہے جس کی طرف سوال اٹھایا، اشارہ کیا سہیل شاہین صاحب نے؟ سہیل شاہین صاحب کی جو گفتگو تھی، میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ بڑی بالغ نظر قسم کی گفتگو تھی، اور یہ جو دو نقطے اٹھائے کہ انہیں اپنے وسائل پر انحصار کرنا ہوگا، یہ اس بات کا ادراک ہے کہ مغرب کی طرف سے زیادہ معاملہ نہیں ہے، اگرچہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونر کانفرنس کی جائے،
پر میرا ذاتی خیال ہے کہ وہ ڈونر کانفرنس انٹرنیشنل کانفرنس شاید نہیں ہو. دوسرا انہوں نے کہا کہ خطے کا جو مفاد ہے وہ ایک پرامن افغانستان سے جڑا ہے. یہ بالکل درست ہے, بالکل درست ہے. اور ان دونوں چیزوں کے اوپر کہ افغان لیڈ ہو اور ریجن فیسیلیٹیٹڈ ہو, اس پہ ہماری جو حکومت ہے اس کا جو کردار ہے میں سمجھتا ہوں وہ قابل ستائش ہے, کیونکہ حکومت نے یہ دونوں کام کرنے کے لیے پورے خطے کے ساتھ اس وقت مشاورت کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے. مغرب کے ساتھ بھی کہا ہے کہ ان کے ساتھ آپ انگیج رہیں. آج شاہ محمود قریشی صاحب نے خاص پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ انگیج رہیں. مجھے ویسے زیادہ امید مغرب سے ہے نہیں, شاید صورتحال بدل جائے, لیکن مجھے زیادہ نہیں, مجھے خطے سے زیادہ امید ہے. تو خطے میں کوئی اگر کانفرنس ہوتی ہے اور اس کانفرنس کے نتیجے میں فنڈ بنتا ہے اور کچھ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز یا اور بہت ساری چیزیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوش آمد بات ہوگی. تو میں تو ایک ریجنل کانفرنس دیکھ رہا ہوں, چاہے اس کو کوئی بھی ہوسٹ کر لے, تو دیٹ وڈ بی آئی تھنک اے گڈ بگننگ. امیڈیٹلی پاکستان اگر ایک فنڈ کریٹ کرتا ہے تو پاکستان پہ یہ الزام لگے گا کہ آپ شاید طالبان کے آپ یہ آپ کی پراکسی تھے, اب آپ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. حالانکہ پاکستان بار بار کہہ چکا ہے کہ ہمارا اب کوئی فیوریٹ نہیں, ہم چاہتے ہیں کہ افغان خود اپنے تمام معاملات کو چلائیں اور ہم فیسیلیٹیٹ کریں پورے خطے کے ممالک. تو مجھے ایک ریجنل کانفرنس جو ہے اس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. ہاں, اسی نقطے پہ بریک لے لوں, اس کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. بہت ہی اہم یہ ڈیبیٹ ہے, بہت ہی اہم یہ سوال ہے کہ پاکستان جس کے اوپر الزام بھی ہے, پاکستان کی ذمہ داری بھی ہے, پاکستان افغانستان کو دوبارہ ڈسینٹ نہیں کرنے دے گا کیوس کی طرف, یہ پاکستان کے مفادات میں نہیں ہے, لیکن کس طرح سے ایک ریجنل کنسنسس پیدا کیا جائے, کیونکہ مغرب کوئی زیادہ مدد کرتا نظر آ نہیں رہا. بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ناظرین ویلکم بیک, وہیں سے بات کو آگے کرتے ہیں. اعزاز احمد چودھری صاحب, میرے ہاتھ میں ایک پیس ہے, یو ایس چائنا ریلیشنز ایٹ کراس روڈ, جو ہندوستان کے افغان امور کے ماہر ایمبیسڈر بھدرا کمار جن سے آپ واقف ہیں, انہوں نے لکھا ہے, جس کے شروع کے پیراگرافس میں انہوں نے کہا کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن مسلسل چینی حکام سے حکومت سے یہ کہہ رہی ہے, اور اینٹونی بلنکن 2 دفعہ کال کر چکے ہیں فورن منسٹر وینگ یی کو کہ ہمیں چین کی افغانستان کے حوالے سے کوآپریشن اور مدد چاہیے. کس قسم کی کوآپریشن امریکہ ایکسپیکٹ کرے گا یا ڈیمانڈ کر رہا ہے چین سے؟ دیکھیں, چین جو ہے وہ اس معاملے میں میرا نہیں خیال کہ امریکہ کی کوئی خاص مدد کر سکتا ہے. امریکہ میں ایک ہی کامن پوائنٹ ہے چین کے ساتھ, وہ ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم, کہ ٹیررزم کے خلاف اگر کوئی ہوتی ہے. چین کی زیادہ تر کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے ETIM کا ان کا زیادہ معاملہ رہا ہے, اور چین کو یہ بھی اندازہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ان کا ایک مسابقہ ہے جو امریکہ نے ان کے اوپر امپوز کیا ہے, کمپٹیشن ہے, اور وہ کمپٹیشن جلد یا بدیر افغانستان میں بھی جائے گا. تو اس کا ایک اہم پہلو یعنی کاؤنٹر ٹیررزم کے علاوہ وہ ہے منرل ویلتھ آف افغانستان. میری اطلاع یہ ہے کہ امریکہ نے بھی بہت ایکسٹینسو سرویز کر رکھے ہیں افغانستان کی معدنیات کی دولت کے اوپر, اور چین نے بھی. تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں بھی کوئی تھوڑی سی بات چیت امریکہ چین کے ساتھ تعاون کرنا چاہے گا. چین کا مجھے نہیں شور کہ وہ ان کے ساتھ یہ تعاون آگے بڑھانا چاہے گا. یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے, کیونکہ میرے پاس وہ معلومات ایگزیکٹ نہیں ہے کہ ان کی آپس میں بات کیا. اچھا جنرل صاحب, بہت کوئکلی یہ کہ آئیسس پر تھوڑا سا میں اگر واپس آ سکوں, آئیسس کو کسی نے بھی انڈکٹ کیا ہو اس وار تھیٹر میں, لیکن چیس بورڈ میں آئیسس کی انڈکشن اور اس کی پریزنس جو ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کی اہمیت بہت کم ہے, مارجنلائزڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طالبان کی اکثریت ہے جنہوں نے ریزسٹ کیا ایک سپر پاور کو اور آج وہ حکومت قائم کرنے جا رہے ہیں, ان کی اپنے معاشرے میں انگریس اتنی زیادہ ہے, جسے ہم انٹیلیجنس لینگویج میں انگریس کہتے ہیں, ریچ اتنی زیادہ ہے کہ وہ ملک کے کسی بھی خطے سے اس وقت وہ اطلاعات حاصل کر سکتے ہیں کہ کون سے فارنر, کون سی تنظیم, کس وقت کہاں کتنے آدمی موجود ہیں, اور ان کے خلاف ایک ایکشن انیشیٹ کرنے کی صلاحیت بھی طالبان میں ہے. تو طالبان ایک ایسی قوت ہے جس کو ریزسٹ کرنا
آئیسس کے لیے افغانستان کے اندر میرے خیال میں ناممکن حد تک پہنچ چکا ہے. ایک تو 3.76 کروڑ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اب امن آئے اور وہ 40 برس کی جنگ سے تنگ آ چکے ہیں. ریجنل کنٹریز کے لیے آئیسس کے لیے کوئی سپورٹ یا امید نہیں ہے. تو اگر وہ ریجنل کنیکٹیوٹی سے لا تعلق ہو کر اور خود افغان حکومت کے مفاد کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 10,000 کا فگر جو کوٹ کیا جا رہا ہے وہ تبدیلی نہیں لا سکتے زمینی حقائق میں. روس ان کی مدد نہیں کرے گا. پاکستان، ایران، چائنا، ازبکستان اور تاجکستان، ان میں سے کوئی بھی نہ ان کی معاشی مدد کرے گا، نہ لاجسٹک کی امداد کرے گا، نہ ان کو ویپنز دیں گے. تو ان تمام سے کٹ آف ہو کر وہ افغانستان میں کوئی بڑے تبدیلی لانے کی اہلیت نہیں رکھتے. یہ میرا کنکلوژن ہے. دا ٹائم انشاءاللہ وڈ پروو می رائٹ. اچھا، آپ ابھی واپس آئے ہیں وہاں سے طاہر خان صاحب. جی. ہندوستان کے ایک ملٹری اینالسٹ ہیں بڑے، میجر گورو یہ سب ان کا نام. انہوں نے ایک بیٹھ کے ویڈیو کی ہے کہ ہندوستانی حکومت کو اسلحہ اور سپلائی کرنی چاہیے پنشیر کے حوالے سے. اسی قسم کی کوورٹ آف ہیلپ جو ہے، ظاہر ہے ہندوستانی سوچ بھی رہے ہوں گے اس پہ کہ ہم کیسے افغانستان کے اندر کھیل سکتے ہیں. اور وہ آئیسس کو بھی ایک اگر ٹی ٹی پی کو مدد کسی سٹیج پہ کرتے رہے تو آئیسس کو بھی کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال. ویسے تو امر اللہ صالح صاحب جس نے اپنے آپ کو صدر ڈکلیئر کیا ہے، انہوں نے تو مدد مانگی ہے کہ ان کی مدد کی جائے، لیکن لوگ کیوں کریں گے؟ اب امر اللہ صالح بیٹھے اب کیسے ہیں جب صلح ہو گئی ہے پنشیر کے ساتھ، پنشیر ویلی کے ساتھ؟ بس ان کو مجبوری تھی وہاں پہنچنے کی. نہیں، اب کیسے بیٹھے ہیں؟ اب تو صلح ہو گئی ہے پنشیر ویلی کی اور طالبان. نہیں، صلح تو نہیں ہوئی، لڑائی شروع ہو گئی ہے. لڑائی تو ختم نہیں ہوئی. نہیں، لڑائی شروع ہو گئی ہے. اور ابھی طالبان نے تو آج کہا ہے، چند انہوں نے ویڈیوز بھی دیے کہ انہوں نے کچھ علاقوں پہ کنٹرول لے لیا ہے، لیکن بہرحال وہاں سے زیادہ خبریں نہیں آ رہی. لیکن لڑائی شروع ہو کیونکہ وہ مذاکرات وہ ناکام ہو گئے. وہ جو 3-4 دن پہلے تو تھا کہ ہو گئے. نہیں، وہ تو بس بیانات تو میڈیا پہ آ جاتی ہے، لیکن وہ نہیں ہو سکا کیونکہ طالبان کا جو ڈیمانڈ تھا کہ سرنڈر ہو جائے احمد مسعود، وہ نہیں ہو رہا. تو لہٰذا احمد مسعود وہ نیوکلیس بھی تو پرووائڈ کرتا ہے مغرب کو، MI6 کو، CIA کو. وہ تو ہے، لیکن میرے خیال میں اب وہ ماضی والا سلسلہ نہیں ہوگا. اب طالبان نے ہر صورت میں پنشیر پہ جانا ہے. اب وہ رکیں گے نہیں کیونکہ وہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ شروع میں ان کے لیے مزاحمت کا ایک سینٹر ہو. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ مزاحمت کا ایک پوٹینشیل سینٹر ہے جہاں ہندوستان اسلحہ. روسی وہاں نہیں لڑ سکے، طالبان کی پچھلی حکومت وہاں نہیں لڑ سکے. لیکن اس دفعہ آپ تو دیکھو طالبان کے ساتھ جو اسلحہ ہے، طالبان کی جو 20 سال کی ٹریننگ ہوگی جنگ کی، اس سے پہلے بھی تھی، تو اب تو وہ پہلے سے تبدیل ہو گئے نا. اور باقی جب سارا، لیکن اگر پنشیر ویلی میں ریزسٹنس کو مغربی اسلحہ ملے، ان کو بہتر سیٹلائٹ کیوں دیں گے؟ مثلا طالبان نے کہا ہمارا کسی کو خطرہ ہم سے نہیں ہے. اب انڈیا جو آپ نے کہا، چلو اگر ملاقات نہ بھی ہوئی، شاہین صاحب نے کہا، لیکن رابطے تو ہوئے ہیں نا. اب میں نے پرسوں سنا اس کو، شیر عباس تانکزئی کو نیشنل ٹی وی پہ آیا اور اس نے کہا کہ میں نے خود سنا اس کو کہ ہندوستان بہت اہم ملک ہے. اور اسی شاہین نے بھی کہا تھا، مجھے کہا تھا کہ ہندوستان کو اپنے وہاں پر پروجیکٹ کو کنٹینیو کرنا چاہیے جو وہاں پہ ہے. تو اب تو انڈیا خود چاہتی ہے طالبان کے ساتھ، تو پھر کیسے ادھر کے؟ اور اب تو کوئی چیز چھپنے والی تو ہے نہیں کہ آپ جا کر کے ان کو ڈیلیور کریں گے. تو میرے خیال میں یہ ممالک ان کو طالبان، تو نہ پنشیر کو نہ آئیسس کو کہیں سے مدد نہیں ملتی. میرا نہیں خیال. لیکن آئیسس کو کسی نے بنایا تو ہے نا. وہ بنایا ہے، وہ تو افغانستان میں تو حامد کرزئی صاحب کے بیانات موجود ہیں. ہاں، رشین کے بیانات موجود ہیں. ہم چلو رشین کو چھوڑ دیں، حامد کرزئی صاحب جنہوں نے بنایا ہے وہ ان کو چھوڑ دیں گے. حامد کرزئی تو یہ کہتا تھا کہ امریکن پروجیکٹ ہے، الجزیرہ کا انٹرویو والے. اب رشین کہتے ہیں کہ انمار ہیلی کاپٹر میں لوگ آتے ہیں، ان کو ڈراپ کیا جاتا ہے. جنرل صاحب کوئی کون، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو MI6 کی بات کر رہے ہیں، وہ 20 برس اس ملک کے اندر بیٹھ کر کوئی بڑا چیلنج طالبان کے لیے پیدا نہیں کر سکے اپنی تمام تر مائٹ کے باوجود. تو اب وہاں سے نکل جانے کے بعد وہ کیا چیلنج کریں گے طالبان کے لیے یا ان کی حکومت کے لیے؟ میں سمجھتا ہوں گون آر دا ڈیز کہ جب یہ ہارڈ پار اور اس طرح کی میچینیشن افغانستان میں کوئی بڑی تبدیلی لا سکتی تھی. ناؤ دا ریجنل لاسٹ کامنٹ فرام اعزاز چودھری صاحب. اعزاز چودھری صاحب، پنشیر ویلی ایک سینٹر آف ریزسٹنس کے طور پہ، بس 1 منٹ ہے میرے پاس، سینٹر آف ریزسٹنس کے طور پہ پنشیر ویلی اور آئیسس مدد ملے گی ان کو کہیں سے، یا اب یہ یتیم ہو گئے؟
मेरे ख्याल में तकरीबन यतीम है, बहुत कम चांस है कि कोई भी इनकी मदद करेगा. देयर इज लूजिंग हॉर्स और एवरीबॉडी बेट्स ऑन विनिंग हॉर्स. तालिबान है प्रूवन इट. मेरा नहीं ख्याल कि वो कर सकते हैं. हाँ, अगर हुकूमत साजी में अगर तालिबान साथ नहीं लेकर चलते और बहुत मसाइल बढ़ना शुरू हो जाते हैं आहिस्ते, तो फिर वो रेलिवेंट होगा. बट आई थिंक दैट्स डिस्टेंट इन फ्यूचर. बहुत शुक्रिया एजाज अहमद चौधरी साहब का, जनरल एजाज अवान साहब का और ताहिर खान साहब का मुझे स्टूडियो में ज्वाइन करने का. इसी प्रोग्राम में हमें तर्जमान तालिबान जनाब सुहेल शाहीन साहब ने दोहा से हमें उन्होंने ज्वाइन किया. उनके कमेंट्स भी आपने देखे, बहुत ही बामकसद ये डिस्कशन थी. बहुत शुक्रिया. आपके देखने का फैसला आपका है. आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है. बहुत शुक्रिया.